अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मुल्की सियासत अब किस तरफ जा रही है, नए इत्तेहाद बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सूबा ऐसा है जहां पे ये लगता है कि एक सियासी जमात को वाज़े बरतरी हासिल है। जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं सिंध की। सिंध के हवाले से आज बात करेंगे और उसके साथ साथ मुल्की सियासत पे भी बात होगी। लेकिन पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शुक्रिया जी। अच्छा शाह साहब, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों खबर आ रही थी कि मियाँ साहब का कोई जरदारी साहब से भी राब्ता हुआ है, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ राब्ते में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, मेरी जो इतलात हैं उनके मुताबिक एक दफ़ा तो बात हुई थी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कॉल की, वेलकम किया पाकिस्तान में, और उसके बाद अगर कोई राब्ता हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन राब्तों में कोई हर्ज नहीं है। और इलेक्शन तो हम सब अपने अपनी निशान पे, अपने मंशूर पे ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी वैसे राब्ते रहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के वैसे भी सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। ठीक, इसमें ठीक। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज की कि लगता है इस तरह है कि सिंध के अंदर आपकी पोजीशन मुस्तहकम है, लेकिन जो कौमी सतह पे हुकूमत बनाने की जब बात आए, वहाँ पे पिछले दिनों आप गिला शिकवा करते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और इस तरह का तासुर मिला कि जैसे नून लीग को कोई फेवर्स दिए जा रहे हैं। तो क्या अभी भी आप इस चीज़ के ऊपर कायम हैं कि वफाक की सतह पे पूरे मुल्क के अंदर आपको उस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की। चेयरमैन साहब ने जो कहा था वो सबके लिए कहा था कि सबको ये मौका मिलना चाहिए और किसी को ये तासुर न जाए कि किसी के साथ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिस तरह 2018 के इलेक्शन में हुआ। तो ये बात चेयरमैन साहब ने की, और वो जिस पैराए में उस वक्त हुई थी, CEC की मीटिंग थी, पूरे पाकिस्तान से हमारे सीनियर रहनुमा वहाँ पे थे। मैं मिसाल सिर्फ इसलिए आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पे बात आई कि जी पंजाब या दीगर जगहों पे जो केयर टेकर है वहाँ पे नई स्कीमें भी शुरू कर रही है। जो वहाँ पे बात आई थी, हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने कहा जो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ाहिर है मैं भी उस मीटिंग में था, कि हमारे तो यहाँ पे जो असेंबली में हमने पास कराई थी स्कीमें, बजटेड स्कीमें हैं, और उन इलाकों के लिए हैं जो सैलाब से मुतासर हुए थे शदीद बारिशों में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर चीज़ें हैं, वो तक रोक दी गई इलेक्शन कमीशन से। तो ये इस बात पे ये बात आई थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमेशा सबके लिए कहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना आज तक कभी कोई फेवर मिली है ना ही हमें फेवर चाहिए। हम तो लोगों के पास जाएंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल है। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क में सियासत है शाह साहब, पीपल्स पार्टी को हमेशा से हम बचपन से देख रहे हैं कि जी लेफ्ट की सियासत करती है। अब ना कोई लेफ्ट रहा ना कोई राइट रहा, आपके लेफ्ट राइट पे हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के इत्तेहादी हैं। तो मुल्क की सियासत अब किस तरफ जा रही है? वो नजरिया शजरिया ख़त्म हो गया जी लेफ्ट की सियासत करनी है या राइट की करनी है, अब बस इक़्तिदार की सियासत होती है यहाँ पे। दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। अगर हम इक़्तिदार की सियासत करते तो ये जो इतना अरसा गुजरा है और हम भुगत रहे हैं आज तक, ऐसा ना होता। हमने नजरिए की सियासत की है, और अब दूसरे लोगों का मे बी उस पर कोई और बात हो, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, जो सालों से 70s के एंड से शुरू हुआ, 80s में, 90, 20 और फिर 2010 के बाद भी और 2020 के बाद भी, वो अब तक जारी और सारी है। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूँ कि देखें 88 में क्या हुआ था, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ली, पंजाब में भी कौमी असम्बली की ज़्यादा आई, तब 2 दिन के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे। तो बाद में प्रोविंशियल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ आपके इल्म में है कि वहाँ पे हुकूमत नहीं बनने दी गई पीपल्स पार्टी की। इसी तरह बाद में भी होता रहा, मुख्तलिफ जो अदवार रहे हैं उसमें, और फिर परसेप्शन जी, करप्शन के इल्ज़ाम, दीगर बैड गवर्नर्स के, अब बहुत सारे मैं देखता हूँ नेशनल मीडिया पे बुकरात सुकरात आकर और फिर
سوشل میڈیا پہ کہ جی سندھ والوں پیپلز پارٹی نے 15 سال میں بیڑا غرق کر دیا سندھ کا. اچھا بھائی بیڑا غرق کر دیا تو یہ جو اتنی مشکلات کے باوجود ہم جو جیتتے ہیں اور الحمدللہ اس دفعہ الیکشن میں سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے سندھ سے. 2008 میں تو بی بی شہید کے جذبات کا ووٹ تھا, وہ شہید ہو گئی تھیں. 2013 میں کیا ہوا کہ مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی نے 2008 سے زیادہ نشستیں سندھ میں لیں. پھر 2018 جس میں وہ آر ٹی ایس اور فل کوشش کی گئی, جس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب میں کیا گیا اس سے زیادہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا گیا, لیکن ہم نے 2013 سے بھی زیادہ نشستیں لی. اب ہم سویپ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے شہری آبادیوں میں بھی اب ووٹ لیے ہیں کہ ابھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی بائی الیکشن ہوئے, ہمارے لوگ ہی جیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرسپشن بنا دیا جاتا ہے, لیکن 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کاظمی صاحب کہ ہم نے محنت کی ہے, ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے یا ان کی پوری ٹیم یہاں پہ کام کرتی ہے. مجھے بتائیں آج بہت کاظمی صاحب 1 منٹ لوں گا آپ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں آج سب تو بڑے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر. کسی صوبے میں دل کا علاج مفت ہوتا ہے, جگر کا علاج مفت ہوتا ہے, گردوں کا علاج مفت ہوتا ہے, کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے. یہ وہ علاج ہیں جس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہمارا تو یہاں موٹیو ہے کہ کوئی اس وجہ سے علاج سے نہ رہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اپنی ان چیزوں میں اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ obviously آپ کام کرتے ہیں تو اسی لیے وہاں کی عوام آپ کو الیکٹ کرتی ہے, اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ اپنا کوئی مخالف وہاں پہ رہنے ہی نہیں دیتے. ذرا سا جہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہو کہ ووٹ بینک یہاں پہ ذرا تقسیم ہو سکتا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, کہیں پہ زور زبردستی اور کہیں پہ ان کی مرضی سے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں, اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ان میں بہت اچھی شخصیات ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. ہمارے پاس اس وقت, میں کاظمی صاحب ایک سیاسی ورکر ہوں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے پاس صرف اسپیس کا مسئلہ ہے کہ ہماری بہت ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے دوست, بڑے معتبر دوست, محترم دوست, جن کو ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی میں شامل کریں, وہ تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے جو سیاسی شخصیات آتی ہیں وہ آگے سے اپنی جگہ مانگتی ہیں, سیٹس مانگتی ہیں. تو ادروائز تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سندھ میں کوئی بھی نہ رہے, کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ جو ہے وہ جیت کی علامت ہے. میں اگر اتنے عرصے سے جیت رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کی وجہ سے. ادروائز میں بھلے کتنا بھی ہمارے وہ ہوں, زمینداریاں بڑی ہوں, تعلقات ہوں, برادریاں ہوں, بڑا کام کیا ہو, میں ایم پی اے رہا ہوں 97 سے, 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں, پھر 13 سے اب تک منسٹر رہا ہوں جب یہ دونوں اسمبلی میں. ہمارے فیملی میں میرے والد 70 میں بھی جیتے, اور اس وقت بھی وہ بلکہ آزاد جیتے تھے, لیکن ہم لوگ نہیں جیت سکتے. تو یہ سب کے لیے وہ ہے. ابھی بھی جو نئی ہمارے یہاں آئے ہیں سردار علی گور مہر صاحب, بڑی بہترین شخصیت کے مالک ہیں, ان کا بڑا اثر ہے اپنے علاقے میں. ٹھیک ہے, تو ہمارے تو یہ علاقے سارے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم جو آپ کو اربن سندھ کے اندر ان کا ووٹ بینک بھی ہے, نظر بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے, زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, وہاں پہ ہمیں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کوئی ریئل معنی میں مفاہمت نظر نہیں آئی. اور دوسرا اس کا فالو اپ جو ساتھ وہ بھی کہہ دیجئے گا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ الیکشنز کے بعد ان کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے. اس دفعہ وہ الیکشن سے پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا, تو یہ کیا آپ کے لیے کوئی باعث پریشانی ہے یہ چیز؟ جی بالکل باعث پریشانی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ رہیں, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ آج تک کبھی بھی پیپلز پارٹی کا انتخابی اتحاد نہیں ہوا. بعد میں وہ آئے ہیں الیکشن کے بعد, وہ ہماری گورنمنٹ میں ساتھ رہے ہیں 2008 میں بھی, اس کے بعد بھی, لیکن انتخابی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اور آج جو صورتحال ہے, آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے, شہری علاقوں کی اگر بات کر لیں, ٹھیک ہے ایم کیو ایم کا ایک رہا ہے سلسلہ اور ہمیں ان کے لیے احترام ہے, لیکن وہ بات نہیں رہی اب ان کی, وہ سیٹیں نہیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ بائیکاٹ کر گئے بلدیاتی انتخابات میں.
یا اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں یا بعد میں بھی جو ہوئے ہیں تو ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی شہری علاقوں میں نہیں ملی. تو اس وقت وہ اپنی پریشانیوں میں ہیں, لیکن چلیں ان کے اپنے علاقے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کراچی سے وہ جو 17 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی 2013 میں 17 سیٹیں ہمیں ملی تھی, وہ جس طرح ملی تھی سب کے علم میں ہے کہ کس طرح ان کو ملی. اس وقت تو اگر 7 بھی ان کو مل جائیں تو بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 7 بھی نہیں ملیں گی, اور زیادہ تر سیٹیں جو اربن ایریا ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ملے گی, کیونکہ حالیہ انتخابات میں اپنے وہ علاقے سویپ کیے ہیں. ٹھیک. اچھا دیکھیں, پہلے جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ تھوڑی بہت آپ گلا شکوہ بھی کرتے رہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, لیکن اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی شہباز شریف یا نواز شریف صاحب یا پنجاب سے ہم کسی کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. تو یہ نیو فاؤنڈ کانفیڈنس کہاں سے آیا, کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اگلی حکومت بنا سکیں گے؟ دیکھیں, میں 2 چیزوں کی وضاحت کر دوں کہ بہت ساری چیزوں کو خواہ بھی ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ دن پہلے ایک دم سے بریکنگ نیوز اور پرنٹ میں بھی آیا کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی میں تو نواز شریف کو پرائم منسٹر بننے ہی نہیں دوں گا. حالانکہ ایسا انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. ابھی چیئرمین صاحب کی آپ جو بات کوٹ کر رہے ہیں وہ ان کا بالکل ہماری پوری کوشش ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ دعویٰ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, تو یہ دعویٰ ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت پر امید ہے کہ پاکستان کی باشعور عوام ہمیں ووٹ دے گی. مثال کے طور پر ایک سیاسی کارکن کا تجزیہ اگر آپ سنتے ہیں تو سندھ سے ہم سویپ کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب جہاں پہ پہلے بھی ہماری سیٹیں تھیں, بہت ساری سیٹیں 2018 میں وہ آر ٹی ایس کی نظر ہو گئیں, کئی سیٹیں آپ دیکھیں گے 200 سے ہماری رزلٹ چینج ہوئے, اور بھی اس طرح کی صورتحال رہی. سینٹرل پنجاب ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ہم پر امید ہیں کہ کچھ 1-2 سیٹیں وہاں سے بھی مل جائیں گی. بلوچستان جہاں پہ 2013 میں نہ ایم پی اے نہ ایم این اے, ابھی حالیہ 3 ماہ پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے, ہم نے 11 ڈسٹرکٹ ہم نے سویپ کیے ہیں. اختر صاحب 11 ڈسٹرکٹ ہم نے سویپ کیے ہیں, اور ہم بہت پر امید ہے. اسی طرح کے پی میں تو عددی لحاظ سے اگر سمپل میجورٹی نہ بھی ہوئی تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی نیشنل اسمبلی میں, پھر ہمارا حق ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہو. ٹھیک. اچھا, آپ کی پارٹی ایک جدوجہد سے گزری ہے, بہت ساری اس کے اوپر پابندیاں بھی لگیں, بہت کچھ رہا, وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور پارٹی زیر عتاب ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مناسب ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا ایسے ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا کہ ایک طرف جلسے بھی کر رہے ہیں لوگ, جلوس بھی کر رہے ہیں, اس کو ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو پھر سب کے لیے تو نہ ہوئی نا شاہ صاحب. دیکھیں, چیئرمین بلاول صاحب نے یہی بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات پر اف اینڈ بٹس آئیں گے, ان کو مکمل اجازت ہونی چاہیے, جس کو پھر یہ رنگ دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ناممکنات میں سے, ہمارا کوئی نہ ارادہ ہے نہ ہی کوئی ہمارا اتحاد ان کے ساتھ ہوگا. لیکن ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں یا دیگر کیسز کو جو فیس کر رہے ہیں, ان کے اوپر قانونی طور پر اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں. ادروائز دیگر جو لوگ ہیں ان کو پراپر طریقے سے حصہ لینے کی اجازت ہو. لیکن جو سیاست تھی پی ٹی آئی کی, خاص طور پر خان صاحب کی بدتمیزی کی, انتہا پسندی کی, شدت پسندی کی, جو لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے زہر گھولے, جس کا آپ نے دیکھا شاخسانہ 9 مئی کو ہوا, کیا نہیں ہوا یہاں پہ, اور پھر اس میں معصوم لوگ ابھی جیلوں میں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ماسٹر مائنڈ یا جن لوگوں نے ان کو اکسایا ان کو سخت سزائیں دینی چاہیے. لیکن دوسرے لوگ جو حلہ شہری میں چلے گئے, جس میں خواتین بھی ہیں, دیگر لوگ ہیں, انہیں ٹوکن سزائیں ملے, پھر ان کو معاف کر دیا جائے. لیکن جو اصل کلپریٹس ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کوئی بھی شخص ماورائے قانون نہیں ہے, لیکن جب کوئی قانون توڑے تو اس کا مقابلہ آئین اور قانون کے ذریعے ہوتا ہے. قانون کا
جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہیوی ہینڈڈنیس، وہ نہیں ہونی چاہیے ریاست کی جانب سے، جس کے اوپر مختلف لوگ آج کل گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب، اب آگے الیکشنز کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوبارہ آپ کو ایک بڑا کوئی اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد؟ دوبارہ آپ کو پی ڈی ایم ٹائپ کا اتحاد حکومت میں نظر آ رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک جماعت خود بھی حکومت بنا سکے گی، ریگارڈلیس آپ بنا سکیں یا نون لیگ بنا سکے یا کوئی اور جماعت؟ جی بالکل، دیکھیں چانسز دو کے ہی ہیں نا، ہر کوئی اپنی بات کرے گا، نون لیگ والے اپنی بات کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے۔ سر پی ٹی آئی تو دیکھیں سب سے مقبول جماعت ہے اس وقت، تحریک انصاف، تین کے چانسز کر لیں نا، تین کے کر لیں۔ تحریک انصاف میں ہوا بھری گئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، آر ٹی ایس دیگر چیزوں سے ان کو لایا گیا تھا، اب کہاں گئی؟ یہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، کہاں ہے تحریک انصاف؟ سندھ میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، جہاں پہ پہلے ان کو راتوں رات پتہ نہیں کتنی سیٹیں دے دی گئیں، صبح کو اٹھے تو پتہ چلا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ اگر آپ صرف ووٹ دیکھیں کہ ان کو کتنی سیٹوں پہ ریجیکٹڈ ووٹ بہت زیادہ کر دیے گئے اور ان کے لوگوں کو جتا دیا گیا، اور بعد میں کاؤنٹنگ بھی نہیں ہونے دی۔ اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو بہت بڑے عدلیہ کے جو تھے انہوں نے بعد میں فیصلہ دے دیا کہ جی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے آئے تھے، اور پھر لوگوں نے سمجھا کہ ان کی جو طرز سیاست ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے آپ نے دیکھا جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، جن کو گورنر بنایا، جن کو پتہ نہیں کون کون سی وزارتیں دیں، وہ ان کو چھوڑ گئے۔ تو عوام نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ ان کو وہ سمجھتے ہیں؟ یہ الیکشن پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کچھ سیٹیں، بہت کم سیٹیں میں بھی کچھ لوگ لے لیں، لیکن ادروائز ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب آپ کو الیکشن کے بعد اتحاد نظر آ رہا ہے؟ ایک منٹ کاظمی صاحب، ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو اس وقت مشکلات ہیں، آگے جو حکومتیں ہیں الیکشن کے بعد بالکل سب کو مل کر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں، اور آئندہ آنے والے 5 سال مکمل بہتری کے ہوں، اور پھر اسی طرح آگے آنے والے جو اچھا شاہ صاحب دیکھیں نا، یہاں پہ بہت سارے مقدمات بن بھی جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک ڈاکٹر عاصم صاحب نے 400 ارب روپے کی کرپشن کی، اب وہ ذکر کہیں پہ ہوتا ہی نہیں۔ آج کل تحریک انصاف والوں پہ یا کسی اور پہ بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں، جس طرح آپ کا مینڈیٹ ہے سندھ میں یا کسی اور جماعت کا کسی اور جگہ پہ ہے، تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی نوجوان وابستہ ہے، بڑی تعداد میں لوگ ان کو ووٹ بھی کریں گے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا الیکشن ہی نہیں ہے، تو پھر اس الیکشن کے نتیجے میں کیسے ہم ملک کے اندر استحکام لے کے آئیں گے، جب ایک آبادی کے بڑے حصے کو ہم پریکٹیکلی سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو کم از کم یہ تاثر نہ جائے کہ بھائی ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں، ہمیں تو لڑنے ہی نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل تاثر نہیں جانا چاہیے، اور ان کو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑیں، ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے۔ یہی بات میرے چیئرمین نے کی، جس کو کہہ دیا گیا کہ یہ ان سے پیک کرنا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رزلٹ دیکھیں، ان کے ساتھ کیا کچھ، ان کو کیا سپورٹ نہیں ملی پہلے کس طرح ان کو لایا گیا، وہ ایک ہوا بنایا ہوا تھا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہمیں تو یہاں پہ سندھ میں تو ہمیں کہیں، اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آئی پی پی بھی بنا دی گئی، اور کیا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب، یہ سارے وہ ووٹ ہوں گے جو آپس میں بٹیں گے۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جہاں جس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ اگر سندھ میں، جنوبی پنجاب میں ہم اپنا سمجھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، نون لیگ کا جہاں اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو فائدہ ہوگا، کے پی میں مولانا صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، نون لیگ کو، جہاں تو یہ تو دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست بھلے حصہ لیں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک، اچھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو لایا گیا، بہت ساری ان کو جس طرح کہتے ہیں گنجائش ان کے لیے پیدا کی گئی، لیکن آج کل سسٹم جیسے میاں صاحب کے لیے گنجائش پیدا کر رہا ہے شاہ صاحب، اس کے اوپر آپ لوگ زیادہ اعتراض نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کا تو ابھی بھی آپ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب کو بھی ماشاءاللہ انصاف جو ہے وہ فل سپیڈ سے مل رہا ہے۔ دیکھیں اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے یہ جو تاثر جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور اگر میاں صاحب صحیح پولیٹکس کر رہے ہیں تو انہیں اس تاثر کو زائل کروانا پڑے گا کہ کہیں سے کوئی اس طرح ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 2018 میں جس طرح نون لیگ کے ساتھ ہوا، جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جب ہم تو شروع سے وکٹم ہیں،
ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو نون لیگ والے بھی بڑی باتیں کرتے, جیسے ابھی آپ نے عاصم صاحب کی بات کی, اس طرح اور بہت سارے نون لیگ والے یہ بڑا ہائی لائٹ کرتے تھے. پھر جب پی ٹی آئی آئی, نون لیگ بھی اس میں آئی, تو کہتے تھے یہ ساری غلط چیزیں ہیں. اب جب پی ٹی آئی کے اوپر بھی اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں جس میں کرپشن کے اربوں روپے کے, تو وہ کہتے ہیں غلط ہے. تو اس پہ وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جب خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو اب ان سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی یہ چیزیں غلط ہیں. تب تو ہمیں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا تھا. سندھ میں شرجیل انعام صاحب جیل میں تھے, ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, کچھ کو باہر بھیج دیا گیا, اور ہمارے اوپر پریشر تھا کہ جی آپ ٹکٹ نہ لیں, بہت سارے ہمارے دوستوں پہ, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, لیکن ہم یہاں پہ جیتے. ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ بھی یہی کچھ تھا وہاں پہ پنجاب میں, بڑی ان کے ساتھ بھی ناانصافیاں کی گئیں. اچھا سر, پہلے تو یہ ذرا بتا دیں بریفلی آخر میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جیتنے والی جماعت جو بھی ہو آپ مانیں گے اس کو کہ ہاں جی ان کا مینڈیٹ ہے, ان کے حوالے حکومت کی جائے؟ جی بالکل فری اور فیئر ہونا چاہیے, اور اگر اس پہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو پھر آپ دیکھیں پھر وہی سلسلہ شروع ہوگا جس طرح شروع سے پہلے یہ آپ نتیجہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ فری ہے کہ فیئر ہے یا نہیں ہے. جی میرے چیئرمین نے کہا کہ ہم مبارک دیتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب کو, تو عمران خان صاحب پہلے سمجھے نہیں, انہوں نے بھی تالیاں بجائیں اور خوش ہوئے بڑے, لیکن دوسرے لوگ تو حصہ ہی نہیں لینا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا نون لیگ, مولانا صاحب, دیگر لوگ جن کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں آپ کو اس پروسیس میں رہنا پڑے گا, تب جا کے انہوں نے اوتھ لیے اور وہ اس کا حصہ بنے. تو دیکھیں پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے, ہم اب بھی کہتے ہیں, اور اس ملک کا واحد حل فری اور فیئر الیکشن ہے. کسی کو بھی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے, جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے اس پہ ہی ہو. اور آپ دیکھیں اگر اس طرح 2-3 الیکشن ہو گئے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو مسائل حل ہوں گے, 2-3 ایسے الیکشن ہوں گے, لیکن بڑا کوشچن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے, 2 صوبوں کے اندر اب آلموسٹ 13 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے, تو اس میں فیئرنیس کہاں ہے؟ فیئرنیس تو پہلے ہی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. ہاں اب اس دن کتنی چیزیں فری ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, پر اینی وے بات کریں گے آگے مزید. جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاست چل رہی ہے, چیئرمین تحریک انصاف کے جو قانونی مسائل ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور کچھ دیگر معاملات پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار صاحب نے. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. جی جی. اچھا سر, پہلی چیز تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ نون لیگ سے آپ نے اتحاد کیا ہے, اس لیے کہ نون لیگ کی نظریں کہا جا رہا ہے کہ کراچی پر ہیں, سندھ کے مینڈیٹ پہ ہیں, لیکن اس میں ایم کیو ایم کا کیا فائدہ ہے؟ کیا پنجاب کے اندر کوئی آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کوئی سیٹ وہاں پہ آپ کو دی جائے گی؟ وہ نسبتاً پرانی جماعتیں ہیں نا, ان کا تو بنیادی مسئلہ اس وقت اپنی اوریجنل کانسٹیٹوئنسیز, اپنے بنیادی حلقوں میں سروائیول کا ہے کہ وہ واپس لیں. نون لیگ کوئی بہت زیادہ اس کو ارجنسی نہیں ہے کہ اس کو کراچی میں کوئی سیٹ چاہیے, بالکل. اور ہماری ملاقات کا قطعی اور قطعی جو ہے وہ ہمارے موضوع جو گفتگو کا تھے اس میں الیکشن تو کہیں تھا ہی نہیں, جزوی تھا. اصل مسئلہ ہمارا جو تھا وہ ایک قومی اتفاق رائے, ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر, جس میں ہم پہلے ایک چارٹر بنائے ہم اور پی ایم ایل این مشترکہ طور پہ, جس میں 6 رکنی کمیٹی ہم نے بنائی ہے, 3 ہمارے 3 ان کے. پھر 10-15 دن میں جب یہ چارٹر تیار ہوگا باقی جماعتوں کو دعوت دیں گے تاکہ آئندہ آنے والی حکومت کے جو چیلنجز ہے اس کا کیسے سامنا ہوگا, آئندہ آنے والی جو پارلیمان ہے, قومی اسمبلی ہے, اس کو کن چیلنج کا سامنا ہے, اور اس میں اپوزیشن اور حکومت کی جو جماعتیں ہوں گی وہ کیا آپس میں باہم وسیع تر مفاد, ملک کے وسیع تر مفاد میں وسیع تر مفاہمت اور وسیع تر اشتراک عمل اختیار کر سکتے ہیں کسی کم سے کم ایجنڈے پر, تاکہ لڑائی جھگڑا کم ہو, پارلیمان یرغمال کم بنے. اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے وہ بھی دیکھیں یار ان کی پارلیمان پہلی مرتبہ کام کر رہی ہے, اپوزیشن بھی حکومت کی کچھ چیزوں کو سراہ رہی ہے, حکومت بھی اپوزیشن کی کچھ باتوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور دونوں کا ایک مشترکہ ایجنڈا بھی ہے. تو کیا یہ پاکستان میں کبھی ہوگا جو پوری دنیا کی جمہوریت ہماری جمہوریت؟ اچھا, اس میں سر ایک اور چیز یہ ہے نا کہ بڑا اچھی آپ نے بات کی کہ ایک طرح سے مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے
کہ آپ لاہور تو چلے گئے لیکن ساتھ بلاول ہاؤس چلے جاتے، اب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی موجود ہے، آپ کا ووٹ بینک بھی وہاں پہ ہے، تو بہتر نہ ہوتا کہ وہاں سے مفاہمت شروع ہوتی تاکہ عوام کی بہتری میں ہر کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو جس طرح سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ٹیکسوں کی آڑ میں بھی اور اس کے علاوہ جسے بھتہ کہا جائے، چاہے وہ زمینوں کی بندر بانٹ ہو، زمینوں پر قبضے ہوں، بدعنوانی اور کرپشن کی اوپر قائم ہونے والی بدترین حکمرانی جس کے حساب کا تمام ریکارڈ توڑ دیے، وہ اتنی زیادہ پیپلز پارٹی اپنے اس پرسیپشن کو لے کے پورے پاکستان سے تو سکڑ گئی تھی. دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا نا 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے صدقے میں. پھر اس کے بعد پنجاب میں کہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کیا، کے پی کے میں کہاں چلا گیا، بلوچستان میں کہاں کھڑی ہے. وہ خرید و فروخت کر کے اپنے ساتھ کچھ اسمبلی کے ممبر ملا کے، تھوڑا آزاد لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے بلوچستان میں تھوڑا بہت اپنی طاقت کو جمع کر لینے سے مسئلہ تھوڑی ہے. پوری پی این پی تو جانے لگی تھی نا پیپلز پارٹی میں، پھر ان کو خیال آئی تو ہم اپنی خودکشی اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کریں گے. تو پیپلز پارٹی کا رویہ سیاسی جماعتوں کو الحاق بنا کے، معاہدے کر کے، میثاق کے معاہدے کر کے ان کو یوز کرنا، اپنا فائدہ اٹھانا، ان کو نقصان پہنچانا. پی ڈی ایم میں گئے، اپنا فائدہ اٹھایا، اپنا قد بڑا کیا اور پھر چونا لگا دیا پی ایم ایل این کو، پی ٹی ایم سے نکل گئے. اسی طریقے سے 4 سال میں الیکشن ہو جاتے، اگر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج ہی دیا گیا تھا تو الیکشن کرا کے پیپلز پارٹی اڑتی نہیں، ہمیں 1 سال حکومت لینی چاہیے، مروا دیا یہ پی ایم ایل این کو. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے نا کہ کراچی کے اندر جو آپ لوگوں کا پہلے مینڈیٹ تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت کے اندر بھی ایم کیو ایم میں اختلافات ہوئے، نئی جماعت بھی بنی، تو اب دوبارہ وہ مینڈیٹ حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں، ہمارا مینڈیٹ، ہمارا ووٹ بینک، آپ یقین رکھیں، میں کوئی یہ ایسے ہی خالی کھلی دعویٰ نہیں کر رہا، ہمارا ووٹ بینک مینڈیٹ کہیں نہیں گیا، کیونکہ وہ کنفیوز ضرور تھا، کچھ ہم سے ناراض تھا. پھر مجموعی مایوسی، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو لے کر، پھر اس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ایک اور عذاب کھڑا کر دیا، نیا بجلی کا بحران پہلے ہی تھا، پھر پانی کا بحران. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے K4 کے منصوبے کو شروع ہی نہیں کیا. 4 مرتبہ ڈیزائن بدلا، 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا. 4تھی مرتبہ جب بلاول آئے نا، اس کے سنگ بنیاد رکھنے وزیر ہاؤس نے، جب خورشید شاہ کی منسٹری نے یہ کام شروع کیا تو بلاول زرداری بھٹو نے خود کا مراد علی شاہ سے پکے بھائی اب یہ منصوبہ شروع ہوگا یا اسی طرح سے مجھ سے فیسیں کٹواتے رہو گے. یہ تو بلاول بھٹو زرداری خود کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب سمجھ جائے نا کہ ان کی نااہلی کیسی ہے، ان کی بددیانتی کیسی ہے، ان کے مفادات کیا ہیں، جماعتی، سیاسی، ذاتی. لوٹ مار کرو اور وہ اتنے خربوں روپے جمع کرو، چند ارب روپے الیکشن میں خرچ کر دو اور بعد میں کچھ سیٹیں خرید لو. تو یہ ہے ان کی سیاست. اب یہ صرف الحمدللہ صرف اربن، صرف شہروں میں یہ بے نقاب نہیں ہو ان کے چہرے، بلکہ دیہی سندھ میں بھی ہوگا. اسی لیے جی ڈی اے ایک وہاں پر متبادل کے طور پر سامنے آئی ہے. پی ایم ایل ایف ہو یا اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ دیکھیں اوبیسلی اب یہ ہے انتخابات میں ہم جا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں تیاری کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اور دوسرا، اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہر حکومت کے اندر ایم کیو ایم شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ جو آپ نے پہلے ہی نون لیگ سے اتحاد کر لیا، تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ نے کو پتہ چل گیا کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی. دیکھیں، ہم نے تو یہ بتا دیا کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری ملاقات ان کی خواہش پر ہوئی ہے، ہم نہیں گئے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ سے کچھ قومی جو اہمیت کے اوپر اس پر بات کرنی ہے. میاں صاحب آئے ہیں پاکستان، وہ ذرا سندھ کی ڈائنامکس کو سمجھنا چاہتے ہیں. سندھ کے شہروں میں 15 سالوں سے کیا ہوتا رہا، ان کے ساتھ کیا ظلم ناانصافی ہوئی. اگر آصف زرداری صاحب کہیں کہ ہاں ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی آپ کے ساتھ 15 سال، ہم ملنا چاہتے ہیں، اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں ملے گی؟ کوئی ہماری چوائس نہیں تھی کہ ہم جا کے ملیں. انہوں نے ہم سے کہا تو سیاسی جماعتیں اگر آپس میں تو ملیں گی تو یہ اس میں دوسروں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جیسے پیپلز پارٹی کا رتمل مختلف ٹاک شوز میں ایسے آ رہا ہے جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی ہم نے کوئی گائے یا بھینس یا بکری چرا لی ہم نے، یا ہم نے ان کی کوئی قیمتی شے چرا لی. تو وہ پریشان کیوں؟ ان کو خوش ہونا چاہیے.
کہ بھائی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوگی تو ساتھ تھے اور ہم بھی تھے, اور پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک جماعت پی ایم ایل این سے اگر ہم ملتے تو ان کو اس پہ پریشانی کیوں نہیں چاہیے. اچھا, آپ اگر سر بریفلی یہ بتا سکیں, بریفلی اگلا الیکشن آپ کو فری اینڈ فیئر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں 1970 کا الیکشن فیئر فری ہوا, اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد کوئی الیکشن فیئر فری نہیں ہوا, یہ طے ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کوئی پارٹی فیوریٹ ہوتی ہے اور کوئی پارٹی جو ہے وہ بیک بکس میں ہوتی ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن بھی کتنا فیئر ہوگا, فری ہوگا, یہ تو وقت ہی. لیکن ہمارے لیے حلقہ بندیوں میں کچھ بہتری ہوئی. 2018 میں ہمارے حلقے خراب ہوتے, الیکشن کمیشن نے اس میں کچھ بہتری کی, ہماری قومی اسمبلی کی سیٹ بڑھتی تو مردم شماری میں کچھ ہماری آبادی بازیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی, لاپتہ, چھپانا, دبانا, چرانا ہماری آبادی 70 لاکھ کی ہوئی, تو 1 اسمبلی کی سیٹ قومی کی بڑھ گئی اور 3 جو ہے وہ ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے وہ الحمدللہ بڑھی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوگا. تو اب یہ اس وقت پی ایم ایل این کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس نے پوری طرح سے جو ڈیجیٹل مردم شماری تھی اس کے ذریعے سے ہمارا ساتھ دیا, اور انہوں نے ہمارے سارے جو شواہد و ثبوت تھے ان کو ویریفائی کرایا, وہ درست ثابت ہوئے. 1.25 مہینے اضافہ کیا تاریخ میں, جو اسپیشل ٹیمیں آئی جب انہوں نے 32,000 عمارتوں کو دیکھا, 4,000 کچی آبادیوں کو دیکھا, اور پہاڑوں کی بستی جہاں پختون میرے بھائی آباد ہیں, تو الحمدللہ 70 لاکھ آبادی بڑھی تو پہلی بار ہی ہوگا. تو اس کا مطلب اچھا, لیکن سول انتظامیہ پولیس ابھی تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور جو نگراں وزیر اعظم ان کا نہ چاہتے ہوئے بھی رویہ وہ گھرے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں میں, اور ان کا بہت سارے ان کے فیصلے اور عمل جو پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پر آپ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً جو ہے نسبتاً بہتر ہوں گے یہ انتخابات؟ نسبتاً بہتر ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے جس قدر ہے کسی اور جماعت کے لیے نہیں ہے سندھ میں. ڈاکٹر فاروق استاد, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی سینئر رہنما مائزہ حمید صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج اگین جہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں سے ہماری بات ہوتی ہے کہ جناب آپ کی یہ سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی, آپ کی وہ سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی, میاں صاحب آج ہم نے سنا کہ گورنر ہاؤس, پنجاب کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے وہاں پہ مشاورت وغیرہ کی. آپ سے ہمارے پاس ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ آج آپ لوگوں نے عدالت میں کیا کیا, آپ کے کتنے قانونی مسائل حل ہوئے یا ان میں اضافہ ہوا؟ اس وقت کیا ہے یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, اس میں تازہ ترین اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں سائفر کے اندر معاملات یہ ہیں جی کہ سائفر کیس جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے جیل کے اندر چل رہا ہے, اور جسے توشہ خانہ کیس 23 سے چلایا گیا, اسی طرح سے اگر آپ ریسنٹ ان کے کیسز دیکھے جائیں, چاہے وہ نیب کے ہوں, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن والا ہو, چاہے اس سے پہلے جتنے کیسز ان کے اوپر بنے, اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے کیسز کے اندر سپیڈ لگی ہوئی ہے. گواہ جو ہیں 28 گواہوں کی کوئی لسٹ بنائی گئی ہے, ہر ڈیٹ کی پر انہوں نے کہا ہے کہ 3 گواہ ہوں گے, اور کراس ایگزامینیشن بھی اس نے کی ہے. لیکن جج صاحب دیکھیں کہ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے آج ہی اس کے اوپر جو گواہ ہوئے ہیں ان کا کام ختم کرنا ہے, تاکہ وہ جو ہے اب آج جو آپ پروسیکیوٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 20 یا 25 دنوں کے اندر یہ تو کیس ختم ہونے والا ہے, یہ 17 دن کا نام لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا اور کیس کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں جیسے دوسرے کیسز چلائے جا رہے ہیں, پھر ان کے اندر بھی یوں ہی سپیڈ لگائی جائے نا. ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی, اس کا اگر کیس اسی طرح سے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سالوں سال وہ معاملات چلتے رہتے ہیں, وہ بیچارہ چلا جاتا ہے, اگلے جان چلا جاتا ہے, اور اس کے پوتے پوتیاں وہ بھی لڑتے رہتے ہیں اور اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا, اس میں کیس ایک تو جھوٹا بنایا گیا, اور دوسرے نمبر پر جو پروسیڈنگ کی جا رہی ہے وہ بڑی غلط کی جا رہی ہیں. فرد جرم جو ہے لگایا جاتا ہے نا, کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ ٹائم بھی پورا نہیں کیا گیا. اس کارروائی کو بھی جو چارج لگایا گیا اس کو بقایا طور پر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا. اس میں ایک اور جو چیلنج ہے, میڈیا کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اب جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے اوپن ہو جائے اور پھر میڈیا کو بھی ایکسیس ہو, اور اگر وہ ہوتا ہے تو کیا یہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوگا, یا پھر جتنی اس کی ہو چکی اب تک کی کاروائی وہ وہاں ہوگی اور آگے سے جناب اوپن ٹرائل شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہم نے تو اس کے اندر سٹے مانگا تھا. پہلے تو یہ ہے کہ اس جو چارج فریم کیا گیا اس پروسیڈنگ کو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا. یہاں پر بیسیکلی یہ تھا کہ اوپن پروسیڈنگ کی جائیں, ان کیمرہ نہ کیا جائے, اور جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جو جج کو تعینات کیا گیا تھا وزارت قانون نے کیا تھا, اگر وہ کالعدم قرار ہوتا ہے
تو پھر بالکل سٹارٹ سے شروع ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اگر اوپن ہوتا ہے تو پھر وہاں سے شروع ہوگا. اور اوپن کے حوالے سے ہماری بڑی واضح ہوتی کہ فیئر ٹرائل کیسے ممکن ہے, کیسے آپ دیکھیں نا اس کیس کے اندر ایک تو خفیہ طریقے سے ساری کارروائی چلائی جا رہی ہے, گواہ کون ہے, کیا ہو رہا ہے. ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ جیل اپنا جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے جو رولز ہیں, جیسے سائفر جاتا ہے پرائم منسٹر آفس میں اور جیسے واپس آتا ہے وہ دے دیے جائے, وہ نہیں دیے گئے کہ انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہ مانگا کہ منٹس آف میٹنگ وہ جو ہے وہ ہمیں دے دیے جائیں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی خفیہ ہیں. تو ساری چیزیں خفیہ ہی رکھی جا رہی ہیں. جب جس کیس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں, جو آپ کے آرگومنٹس ہیں, اگر وہ جو دلائل آپ زبانی بول رہے ہیں یا آپ دے رہے ہیں اور ایک لا کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو دوسرے جو ہے فریق کو وہ لا ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس میں دیکھیں کہ کیا لا ہے اصل کیا, اور اپنے حساب سے تیاری کر سکے. ہمیں وہ پرووائڈ ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے یہ بوگس طریقے سے چلایا جا رہا ہے جھوٹا کیس, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہی نہیں اطلاق ہوتا کیونکہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور یہ بغیر دستخطوں کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے یہ وہ بھی ویسے آپ کے پریزیڈنٹ کا جو ہے نا بڑا کارنامہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور قانون پاس ہو گیا. اب عارف الوی صاحب ہر قسم کے بہانے کر رہے ہیں, مطلب سوری ٹو سے ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا اور اس وقت نوٹ کرنا چاہیے تھا. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں مائزہ حمید صاحبہ بھی جوائن کریں. ویلکم بیک مائزہ حمید صاحبہ. پہلے تو ویلکم, اور دوسرا یہ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا کارڈز کھیل رہے ہیں. اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ وہ جماعت جو ہمیشہ حکومت میں شامل ہوتی ہے, اس دفعہ انہوں نے انتخابات سے پہلے آپ سے اتحاد کر لیا, MQM نے. تو کیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت بن رہی ہے, یا آپ لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ بس ہم حکومت میں آ رہے ہیں تو آپ آ جائیں ہمارے ساتھ؟ جس پارٹی کی تیاری مکمل ہو, جس کا لیڈر جو ہے قائد جو ہو گیا نواز شریف جیسا ہو, جس کی 21 اکتوبر کو اتنی بڑی ویلکم ہوئی ہو مینار پاکستان میں, پورے پاکستان سے عوام آئی ہو, اور جو ہے وہ مینار پاکستان کیا مینار پاکستان سے باہر GT روڈ موٹر ویز بلاک ہوئی ہوں, جس پارٹی کی جو ہے منشور جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے, جس پارٹی کے ٹکٹ جو ہیں ان کی اپلیکیشن فائنل سٹیجز پہ ہیں, اور جو ہے وہ ساری عوام 80% جو ہے میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اقتصادی طور پہ عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے جب وہ پاور میں آئیں گے. لوگ ایکسپیریمنٹ سے تنگ آ گئے عمران خان جیسے. تو آبویسلی کوئی بھی سیاستدان ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سکسیس ریٹ کس پارٹی کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک مائزہ صاحبہ ایک چیز یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا پہ پھر وہ جو آپ لوگوں نے اپنا ایک پول جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا, اس میں تو 80% چیئرمین تحریک انصاف کی طرف لوگ چلے گئے تھے, تو کیا وہاں پہ تیاری نہیں تھی سوشل میڈیا پہ, یا پھر آپ کے وہ مطلب اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ سوشل میڈیا پہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں, کوئی PMLN ڈیجیٹل کے نام پہ تھا. جی بالکل, وہ جو پول ہو رہا تھا کہ کون اگلا لیڈر جو ہے وہ مقبول ہے. نہیں, وہ ہم نے قطعی ڈیلیٹ نہیں کیا. وہ ہم اس کو پہلے اون ہی نہیں کرتے, تو ہم انہیں اسے ہمیں ڈیلیٹ کیوں کرنے کی ضرورت پڑے گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بات آپ اگر کہیں کہ کیا پاپولیرٹی میں کون جو ہے لیڈر جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, تو دیکھیں سوشل میڈیا کے ڈائنامکس, سوشل میڈیا کی سیاست, سوشل میڈیا میں پہ جو کردار ہوتے ہیں ان کا بہت فرق ہوتا ہے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا پہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی فلم سٹار زیادہ پاپولر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے, تو ہم سمجھیں کہ وہ فلم سٹار جو ہے وہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. سوشل میڈیا کی پالیٹکس اور ہے, گراؤنڈ لیول کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ میں ذرا نہیں, میں ادھر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی میں پوچھتا ہوں. اچھا, انتخابات کی طرف تو اب جا رہے ہیں, موزز چیف جسٹس صاحب نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. آپ کی جماعت کی کیا تیاری, اور جب خان صاحب سے آپ لوگوں کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو الیکشنز کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا, یا پھر ان کا الیکشنز کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو بڑا واضح طور پر جو ہے کہا کہ
بالکل پورے پاکستان کو کال دیں کہ ہم بالکل تیار ہیں اور ہماری جماعت جو ہے بالکل لڑے گی اور بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے گی. کینڈیڈیٹس کے حوالے سے لسٹیں ہوں یا باقی سارے انتظامات ہوں اندرونی طور پر ہو رہے ہیں، لیکن اوپنلی کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی جتنی خلاف ورزیاں اور آئین کی جو پامالی ملک کے اندر ہے، جو پوزیشن ہے وہ بھی سامنے نظر جو ہے رکھنی چاہیے. اور سپریم کورٹ کے اندر اگر الیکشن کے حوالے سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا تو وہ درخواستیں بھی پینڈنگ ہیں، جن میں جو اب تک صحافیوں کو، عام لوگوں کو، عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، ابڈکشن، ان کے گھروں میں چھاپے، اغوا کاریاں اور جلسوں کے اوپر جس طرح سے پابندی، جھنڈے کے اوپر پابندی، جو پرنٹنگ والے وہ پریس ہوتے ہیں جو یہ جھنڈے وغیرہ یا جو سارا پرنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی کہ آپ ان کے بینر جو ہیں وہ نہیں پرنٹ کر سکتے. تو یہ سلسلہ جب تک نہیں ختم ہوگا اور اس کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشن کے پروسیس کے اندر یہ ساری چیزیں حل نہیں ہوں گی تو الیکشن کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ امیدواروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت چھاپے اغوا کاریاں بنائی جا رہی ہیں لاہور کے اندر. پر یہ ہے کہ جماعت کے اندر موڈ کیا ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جی نہیں ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے، الیکشن نہیں لڑنا. دیکھیں 1% بھی خان صاحب نے اور 1% بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمحے کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے یا بائیک آؤٹ کریں گے، بلکہ بھرپور طریقے سے تیار ہیں. جتنی گرفتاریاں اغوا کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود پورے پرعزم ہیں. اور بات رہی سوشل میڈیا کی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے جو سینئر ہیں وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یوتھ اور ووٹ کس کا ہے؟ یوتھ کا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے ملک کے اندر، لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں. ان کی اپنی ڈیجیٹل ایپ ان کے اکاؤنٹ سے بنی اور وہ جو انہوں نے وہ پول بنایا اور وہ انہوں نے خود ڈیلیٹ کیا. اب اس اکاؤنٹ کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں؟ اور یہ اکاؤنٹس ہوں گے، اب دیکھیں نا آپ، پیپلز پارٹی جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے باقاعدہ طور پر انہوں نے بھی اسی طرح سے اگلے دن ایک سرگودا کے اندر فنکشن کیا ہوا تھا. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے لوگوں تک جو ہے وہ ایک پیغام جاتا ہے، لوگوں تک ایکسیس جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اوپر صحافی جو ہیں وہ بین ہے کہ آپ نے یہ ایجنڈا اور یہ بات کرنی ہے، اس سے آگے نہیں کرنی. پی ٹی آئی کے تو سارے لیڈران بین ہیں. اب وکلاء 2-4 جو آتے تھے ان میں سے بھی شعیب شاہین صاحب کو مختلف چینلز کے اوپر ان کی پابندی لگا دی گئی ہے. انہوں نے بلایا تھا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے، ہمیں اوپر سے فون آتے ہیں کھل کے ہم کہتے ہیں وہی نہیں. وہ میں پرسوں کی بات کروں، پرسوں سے اور کل بھی اور آج سلسلہ آہستہ سے شاید آپ تک بھی میسج آ جائے. لیکن یہ کیا چاہتے ہیں کہ صرف ایک طرف ہی پکچر دکھائی جائے اور نواز شریف صاحب کو یا کسی کو بھی صرف پیش کیا جائے کہ یہ بڑے پرفیکٹ ہیں، انہوں نے 3 ادوار میں حکومت کی ہے اور انہوں نے بڑی پرفارمنس دی ہے، 16 مہینوں میں بھی ان کی بڑی کارکردگی ہے، تو لہٰذا یہ ہی بیسٹ ہیں اور اسی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیں جمہوریت یہ نہیں ہوتی، عوام کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ مطلب عوام کو حق ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو وہ ووٹ ڈالیں. اچھا مائزہ حمید صاحبہ، ایک اور بات جو ڈار صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک طرح سے مفاہمت ہو، بڑے پیمانے پہ ایک ڈائیلاگ ہو، چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ حالات میں اس کی ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو انتخابات کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط مستحکم حکومت ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو ایک دو باتیں میں تھوڑی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو میرے بھائی نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا اسٹرانگ ہے پی ٹی آئی، تو میں یہی کہوں گی کہ پھر سوشل میڈیا پہ الیکشن لڑ لیں، سوشل میڈیا پہ جیت جائیں اور سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا لیں. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، دیکھیں ٹھیک ہے کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں پاکستان کی، لیکن یہ پولیٹیکل ریالٹیز پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں بھی تھیں. اس وقت بھی پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے بہت سی انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا تھا، کینڈیڈیٹس کو روکا جا رہا تھا، ان پہ کیسز بنائے جا رہے تھے. آدھی سے زیادہ لیڈرشپ مریم نواز کے سمیت جو ہے وہ ہماری جیل میں تھی، نواز شریف کے سمیت. تو کیا پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے تھے کیونکہ یہ ہیومن رائٹ ایشو تھا؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر پیپلز پارٹی کی وکٹمائزیشن ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں بھٹو صاحب جیسے لوگ بڑے پیمانے سے جو ہے پھانسی چڑھی ان کو، تو اس طرح کی وکٹم کارڈ یہ نہیں مطلب استعمال کر سکتے. ایک 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں عوام جو ہے آپ کو اپنے ملک کے خلاف ووٹ دے گی؟ آپ جو ہے 9 مئی کے بعد کیسے، اور آپ مجھے ان سے ذرا میرے بھائی سے
نہایت مؤدبانہ طریقے سے پوچھنا چاہوں گی کون سے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے جو خاموشی سے آپ کو جوائن کر رہے ہیں اور خاموشی سے الیکشن لڑنے کو تیار ہے آپ کے ٹکٹ پہ؟ اور اگر آپ یہ تو مائزہ امید صاحبہ یہ تو کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل سے الیکشن لڑوں گا اور نواز شریف صاحب کے خلاف لڑوں گا اور جیل سے ان کو شکست دوں گا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جس سکتا طرح سوشل میڈیا پہ اپنی پرسپشن جو ہے وہ لوگوں کا برین واش کیا تھا، اسی طرح وہ جیل میں بیٹھے ہی الیکشن اکیلے لڑیں گے اور سارے حلقوں میں وہی الیکشن لڑیں گے، اور اس الیکشن کے لیے جو ہے کون اس میں پیسے کہاں سے آئیں گے، کینڈیڈیٹ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. کوئی مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کوئی خاص طور پہ جو ہے نا، مطلب کوئی خاطر خواہ کوئی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو ان کو پتا ہو کہ کینڈیڈیٹ کیا ہوتے ہیں، الیکشن کیا ہوتا ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ 2018 کی طرح جو ہے ہر کسی کو بند کر دیا جائے، ہر کسی کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ہر کسی کے خلاف کیسز بنا دیے جائیں اور مجھے جتا کے اچھا بریفلی آپ اگر مائزہ امید صاحبہ بریفلی مجھے وہ بھی بتا سکیں کہ کیا کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے ملکی مفاد کے اندر، آپ کو لگتا ہے، یا پھر اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جی آپ نے بالکل بڑا ویلڈ کوشچن پوچھا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے اور اقتصادی مفاد کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کے بیٹھنا جو ہے ہمارے وقت کی ضرورت ہے. اگر ہمیں 13 ماہ کی حکومت ملی، شاید ہماری پارٹی کو اس کا نقصان ہوا ہو، لیکن ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. تو اگر آگے الیکشنز میں ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں جو ہے ملک کے پورے وسیع تر مفادات کے لیے پارٹی کو اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لینا پڑتا ہے اور حکومت میں شامل ہونا پڑتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پاور شیئرنگ میں کوئی بری بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی طرح ون مین شو تو نہیں ہم کرنا چاہ رہے، ہم ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہم بادشاہت یہاں پہ کریٹ کریں. چلیں پاور شیئرنگ تو ہو جائے گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ ساری جماعتیں بیٹھیں گی. ماضی میں جب آپ لوگوں کی تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مائزہ صاحبہ نے کہا کہ گراؤنڈ ایک بڑا فرق ہے نا. جی ہماری جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک جماعت ہے جس نے 9 مئی کے یہ کون سا کوئی میوزیکل بینڈ ہے؟ یہ بھی جماعت ہی ہے، الیکشن لڑ کے آئے تھے. کہ وہ ایک جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے کلیئرلی. چلیں وہ تو دیکھیں نا، یہ کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. ہم یہ پوچھتے ہیں نعیم حیدر صاحب سے جو ہے نا پوچھتے ہیں، ایک تو جناب آپ لوگ سیاسی جماعت نہیں، دوسرا گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ہو رہے ہیں. آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹر وغیرہ پہ الیکشن کروا لیں اور وہاں پہ الیکشن جیت جائیں. یہ گراؤنڈ پہ تو آپ کے لیے الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا مائزہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ 21 کے جلسے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا منشور آیا سوائے عمران خان صاحب کی تسبیح کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ انہی جلسوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ناچتی ہیں. یہ منشور دیا. آپ جتنے عرصے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں ڈیل کر کے، تو آپ کے پاس یہ منشور ہے. کوئی لائے عمل بتائیں کہ کیسے آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. 3 ادوار میں آپ کی حکومت رہی ہے، کیا آپ کی پرفارمنس ہے؟ 16 مہینوں میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، مجھے بتا دیں کہ اس وقت کیا پیٹرول کی، ڈالر کی، ہر چیز کی قیمت ہے. لاکھوں لوگ ہر مہینے جو ہے وہ ملک سے چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ صرف ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے. اور لا قانونیت کی تو بات نہ کریں. ان کے دور میں ہی سارے صحافی جو ہیں وہ اغوا کیے گئے اور ان کو ننگا کر کے مارا گیا. ان کو پروگرام کے اوپر ان کو آپ صدیق جان کو لگا لیں نا، آپ فاروقی صاحب کو لگا لیں، آپ سمیع ابراہیم صاحب کو لگا لیں. صرف قصور کیا ہے جی کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں. اور مقبولیت کی بات، سوشل میڈیا تو آپ ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ مان گئے ہیں کہ اس کے اوپر ہے. آپ دوسری طرف آ جائیں، آپ گراؤنڈ میں نکلیں، آپ سروے کروا لیں، جتنے مرضی آپ سروے کروا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ حلقوں میں تو جائیں. آپ کے اپنے جلسے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے ووٹ دینا ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم 1000 روپیہ 2000 روپیہ وہ اس کا لالچ دیا گیا تھا، تو ہم تو تب آئیں. جتنے جلسے انہوں نے کروائے، استقام پارٹی نے کروائے، ہر طرف یہی لوگوں کے نعرے. اور اس چیز کو بالکل نہ بھولیں. اور یہ چیز ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا پوزیشن. اور 9 مئی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا ہمیشہ خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی سنا جائے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں سنا گیا. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 97 والا سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا وہ جائز تھا. اس کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن والا کیس جس میں جسٹس امیر بھٹی صاحب نے سٹے دیا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انویسٹیگیشن یا کوئی ایک تحقیقات چل رہی ہوں تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے یہ کہا ہو کہ یہ تحقیقات روک دی؟ کیوں نہیں ابھی تک کیس کا فیصلہ آ رہا ہے؟ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سے دونوں شخصیات نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. ضروری یہ چیز ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر کسی کو سیاست کرنی چاہیے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے.
چاہے وہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو. ایسے بدقسمت واقعات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اس میں اگر کوئی ملوث ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ان سے ڈیل کیا جانا چاہیے. اسی لیے ریاستوں کے اندر آئین اور قانون ہوتے ہیں. اینی وے آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.